अलैकुम दोस्तों। आज हम आपको अपने चैनल बज़्म नात व अदब FGNA में एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो कि मुहताज तारुफ़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैनल बज़्म नात व अदब 7 सितंबर 2021 को, जिसको हमने अपने सोशल मीडिया इंचार्ज और अपने कैमरामैन एडिटर हमारे अज़ीज़ दोस्त मोहम्मद आसिफ फ़ारसी के साथ इसको लॉन्च किया था, चैनल को बनाया था। और अब हम इसमें कुछ आपने देखी होंगी कुछ वीडियोस, जो कि कुछ तकरीरों की, मुशायरे की, नातिया कलाम की। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो तंजीम है फैज़ान गरीब नवाज़ एसोसिएशन रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश और उसकी अदबी यूनिट बज़्म नात व अदब कानपुर, तो हमने इस चैनल का नाम भी बज़्म नात व अदब FGNA के नाम से ही रखा है, जिसमें नात और अदब दोनों का नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये चैनल खालिस सिर्फ दीनी ही चैनल नहीं बल्कि समाजी, सोशल, लिटरल, एजुकेशनल, स्पिरिचुअल, मोटिवेशनल, करियर काउंसलिंग और दूसरी तरह के और भी अच्छी चीज़ें हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की अजीम तर शख्सियतें जो कि नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल की पर्सनालिटीज़ हैं, उनसे इस चैनल के माध्यम से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारा ये चैनल सिर्फ खाने कमाने, पब्लिसिटी और सोर्स ऑफ इनकम के लिए नहीं बनाया गया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जो लोग इस एसोसिएशन को हमको जानते होंगे और जो नहीं भी जानते हैं तो उनको हम बता दें कि हमारी तंजीम फैज़ान गरीब नवाज़ एसोसिएशन, जो कि पिछले 12-14 सालों से कौमी, मिली, मजहबी, दीनी, सुन्नी, समाजी खिदमात को अंजाम दे रही है, जो कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से जिसको देखते और सुनते रहते होंगे। तो मैं आज आपको जो फैज़ान गरीब नवाज़ एसोसिएशन के 6 मेंबर ऑफ ऑनर्स हैं, उन 6 मेंबर ऑफ ऑनर्स में जो कि सरपरस्त आला के मनसब पर फायज़ हैं, जिससे मुराद हमारी मुस्लिह कौम व मिल्लत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, क़ातिअ शिर्क व बिदअत, उस्ताज़ुल उलमा, मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद अनफासुल हसन साहब क़िबला चिश्ती मोहम्मदी रहमती दामत बरकातहुम आलिया वल क़ुद्सिया शेखुल हदीस जामिया समदिया दारुल खैर फपून शरीफ व सज्जादा नशीन खानकाह आलिया चिश्तिया रफ़ीकिया डेरापुर शरीफ, सरपरस्त आला फैज़ान गरीब नवाज़ एसोसिएशन रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश व बानी व सरपरस्त तहरीक दावत इंसानियत डेरापुर कानपुर देहात, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। हज़रत की सारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, मैं चूँकि उन्हीं से दाखिल सिलसिला हूँ, मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे आकाए नेमत मुर्शिद बरहक शेख तरीक़त भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक हिस्सा, एक एक लम्हा दीन व सुन्नियत की, कौम व मिल्लत की और इंसानियत की खिदमत में, मखलूक़ खुदा की खिदमत में गुजारी है। मैं इस बात का खुश शाहिद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 14, 15, 16 सालों से मैं उनसे खुद जुड़ा हुआ हूँ और आज हम अपने चैनल के माध्यम से अपने एसोसिएशन के मेंबर ऑफ ऑनर्स, जो कि हमारे एसोसिएशन के सरपरस्त आला भी हैं, उनकी मुलाकात आपसे करवाएंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरह से हम आपको वक्त वक्त पे और भी अच्छी पर्सनालिटीज़, जिससे आपकी दीनी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा, आपकी दुनियावी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा और वो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात जिनके अपने ज़िंदगी के तजुर्बे और अपनी कामयाबी के राज जो हमारे इस चैनल के माध्यम से और उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी, तो ये सारी चीज़ें हम आपको अपने चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात मुस्लिह कौम व मिल्लत, मखदूम गिरामी मरतबत, आकाए नेमत मुर्शिद बरहक शेख तरीक़त, हुज़ूर मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद अनफासुल हसन साहब क़िबला चिश्ती मोहम्मदी रहमती दामत बरकातहुम आलिया वल क़ुद्सिया से करवाएंगे और उनके बारे में जानेंगे कि
کہ حضرت کب کہاں کیسے مقیم رہے، ان کی کہاں کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، کہاں کہاں انہوں نے پڑھا اور کہاں کہاں انہوں نے پڑھایا، اپنی زندگی میں کیا کیا خدمات انجام دی، ان سب کے بارے میں انہی کی زبانی سے جاننے کے لیے آئیے آج ہم آپ کی ملاقات حضرت علامہ مفتی محمد انفاس الحسن چشتی صاحب سے کرواتے ہیں، جو کہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔ حضرت کا ہم اپنے ایسوسیشن کی جانب سے، اپنی یونٹ کی جانب سے اور اپنے چینل کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے استقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضور آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں استقبال ہے۔ اپنا تعارف، پیدائش کی جگہ اور کہاں کے مقیم ہیں اور تاریخ پیدائش کے بارے میں حضور کچھ تفصیلی اپنا بتائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اللہم صلی علی نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضیٰ وولیک المجتبیٰ وامینک علی وحی السماء وعلی آلہ وصحبہ الکرام۔ آپ مجھے جانتے ہیں، میرا نام محمد انفاس الحسن چشتی ہے، اور میرے والد الکریم شیخ عظیم جامع معقولات و منقولات شیخ طریقت حضرت علامہ شاہ رفیق الحسن صاحب اللہ چشتی مصباحی امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے، اور وہ آقائے نعمت، رئیس الفقہا، قدوۃ الواصلین، زبدۃ العارفین، سلطان الکاملین، سرکار خواجہ سید مصباح الحسن چشتی پھپھوندوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور انہی کے خلیفہ اجل تھے، اور فقیہ اعظم ہند، صدر الشریعہ، مصنف بحر شریعت علیہ رحمۃ الرضوان کے تلمیذ رشید تھے۔ ماشاءاللہ۔ ان کا آبائی وطن یہی دارالخیر پھپھون شریف ہے، اور ڈیرہ پور میرا ننھیال ہے۔ جی حضرت نے پھر وہیں اقامت اختیار فرما لی تھی۔ اس خادم کی پیدائش اسی ڈیرہ پور کی ہے، اور وہیں اس وقت اقامت بھی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین اس وقت میں جامعہ احمدیہ دارالخیر پھپھون شریف کے طلباء کا خادم ہوں، یہاں ان طلباء کی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ حضور آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے ہوئی اور بچپنے کے کچھ حالات اور فراغت کے بارے میں کچھ بتائیں گے حضور؟ میری ابتدائی تعلیم میرے والد کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی۔ حضرت مجھے ابتدائی فارسی پڑھائی، جی حضور۔ اور میزان، منشعب، پنگن، نحویر، یہ کتابیں حضرت نے مجھے پڑھائیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حضرت کا سفر ہوا کرتا تھا، اس لیے تعلیم مستقل نہیں ہونے پاتی تھی۔ گھر پر تشریف لائے، پڑھایا، کبھی کبھی مجھے سفر میں لے جاتے تھے اور سفر میں بھی پڑھاتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں چونکہ جامعہ احمدیہ قائم ہو چکا تھا، اور یہ ادارہ آستان شیب پر چلتا تھا، جی وہاں میرے استاد خاص، مربی خاص، استاد العلماء، شہنشاہ تدریس حضرت علامہ مفتی رحمۃ اللہ صاحب اللہ قادری بلام پوری، سابق شیخ الحدیث دارالمغربی نواز الہ آباد تشریف رکھتے تھے۔ والد کریم الحمدللہ رب العالمین علم کا ایک جبل عظیم تھے۔ جی ماشاءاللہ۔ ان کی شیخ صاحب سے ملاقات ہوئی تو شیخ صاحب کی علمی صلاحیتوں سے وہ بہت متاثر ہوئے، اور پھر انہوں نے مجھے لا کر انہی کے یہاں پر حوالے فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب نے ابتدائی سے مجھ پر خاص توجہ فرمائی، میری تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام فرمایا۔ پھر حضرت کچھ دنوں کے بعد دارالمغربی نواز الہ آباد تشریف لے گئے، اور شیخ صاحب علامہ ذل العالی نے والد کریم علیہ رحمۃ و رضوان کو خط یہ فرمایا کہ خطیب مشرق، پاسبان ملت، مناظر اہل سنت حضرت علامہ مرتضیٰ صاحب نظامی کا جو دارالمغربی نواز ہے، میں وہاں آ رہا ہوں اور میرا وہاں تقرر ہو چکا ہے، اب صاحبزادے صاحب کے بارے میں جو خیال ہو مطلع فرما دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اب مطلع کیا کرنا، سامان لیجو، چلے جائیے۔ جی تو میں الحمدللہ الہ آباد دارالمغربی نواز پہنچا، اور وہاں اولیٰ سے میں نے پڑھنا شروع کیا۔ جی حضور۔
نومیر کی جماعت سے، اور شیخ صاحب قبلہ داماد الوالی کا خاص کرم، خاص توجہ رہی، اور اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم یہ فرمایا کہ جب پہلی سال میرا سالانہ امتحان ہوا تو الحمدللہ رب العالمین پورے دارالعلوم کو میں نے ٹاپ کیا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد وہیں رہا، اور حضرت کی ایسی خاص توجہ رہی کہ محنت سے ٹھیک سے پڑھتا تھا، اپنے وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتا تھا۔ رات میں دسمبر جنوری کے مہینے میں بھی 12 1 2 بج جائے تو ایسے عموماً عام طور پر جاگا کرتا تھا، اور اللہ کا فضل تھا کہ فجر سے پہلے اٹھ بھی آتا تھا، سبحان اللہ، یہ اللہ کا فضل و کرم تھا۔ اور شیخ صاحب کی اسی توجہ رہی کہ جو کتابیں سلیبس میں نصاب میں داخل تھیں وہ تو گھنٹیوں میں پڑھتا ہی تھا، اس کے علاوہ الگ سے کتابیں جو سلیبس میں داخل نہیں تھیں اوور ٹائم وہ کتاب مجھے پڑھایا کرتے تھے، شیخ صاحب کی خصوصی توجہ خصوصی توجہ رہی۔ اور ہمارے دیگر اساتذہ بھی ہیں، انہوں نے بھی مجھ پر خاص توجہ فرمائی۔ حضرت علامہ مولانا مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ جو اس بار دارالمغرب نواز کے صدر دارالفتہ ہیں، بڑی باصلاحیت ہیں ماشاءاللہ، علمی صلاحیتوں سے اللہ نے حضرت کو بہت نوازا ہے، وہ بھی مجھے بہت چاہتے تھے۔ اور وہاں کے جو پرنسپل تھے استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی شفیق احمد صاحب قلعہ شریفی، وہ بھی بڑی توجہ فرماتے تھے۔ ان حضرات سے میں نے پڑھا اور دیگر اساتذہ سے بھی پڑھا، لیکن یہ اساتذہ خصوصی طور پر میرے لیے قابل ذکر ہیں۔ حضور فراغت آپ کی کہاں سے ہوئی؟ الحمدللہ رب العالمین، فراغت مہم میری سن 89 میں دارالمغرب نوازی سے ہوئی۔ اور حضور آپ کے اساتذہ کرام کون کون رہے؟ میں نے آپ سے بتایا بھی کہ میرے استاد خاص، مربی خاص، استاد العلماء، نمونہ اسراف، شہنشاہ تدریس حضرت علامہ مولانا مفتی رحمۃ اللہ صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ بلرام پوری، جو دارالمغرب نواز کے اس وقت شیخ الحدیث تھے، وہ میرے مربی خاص تھے، استاد خاص تھے، اور آج بھی جس طرح ان کی کل توجہ تھی آج بھی حضرت ویسے ہی کرم فرماتے ہیں۔ اور دارالمغرب نواز کے پرنسپل استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق احمد صاحب قلعہ شریفی مدہ ذل العالی، اور استاد العلماء ادیب شہیر حضرت علامہ مولانا مفتی مجاہد قلعہ رازوی مصباحی، جو اس بات دارالمغرب نواز کے صدر دارالفتہ ہیں۔ یہ حضرات خصوصی طور پر اساتذہ میں قابل ذکر ہیں، اور دیگر اساتذہ سے بھی میں نے وہاں پر پڑھا ہے۔ حضور اجازت و خلافت آپ کو کہاں سے ہوئی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ میں بتا دیتا ہوں، میں کسی قابل نہیں ہوں میرے بھائی، لیکن آپ کا سوال ہے تو عرض کی دیتا ہوں کہ دارالمغرب نواز میں جس وقت میری فراغت ہوئی جی حضور، تو جہاں دارالمغرب نواز کی طرف سے مجھے فضیلت کی سند ملی، جی وہیں میرے استاد گرامی حضور شیخ صاحب قبلہ دامت ذلہ العالی، جو حبر الامہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان کے خلیفہ ہیں، ماشاء اللہ، اور سیدی سرکار حضرت مجاہد ملت علیہ رحمۃ و رضوان کے خلیفہ ہیں، سبحان اللہ، دیگر حضرات سے بھی ان کو اجابت خلافتیں حاصل ہیں۔ جی حضرت نے مجھے تحریری طور پر اس دن اجازت نامہ عطا فرمایا، جس میں تمام سلاسل کی اجازتیں تھیں، سلسلہ عالیہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سرفردیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ قدیمہ جدیدہ، اور تمام اوراد و وظائف، نقوش، اور سند حدیث، سند قرآن، سند فقہ، ان تمام چیزوں کے حضرت نے تحریری طور پر مجھے اجازت مرحمت فرمائی۔ سبحان اللہ، پھر میں اسی میں کچھ سوالات اور بھی ہو جائیں گے، جوابات اور بھی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دارالمغرب نواز بھی تھے، فراغت میری اسی سال تھی، جی حضور، اور شیخ صاحب قلعہ بدایوشی تشریف لے گئے سالانہ امتحان لینے کے لیے، یہ خادم بھی حضرت کے ساتھ تھا، تو حضرت کا وہاں سال آئندہ کے لیے تقرر ہو گیا، اور وہیں میرا بھی تقرر ہو گیا۔ تو فراغت کے بعد سب سے پہلے 2 سال میں نے مدرسہ عالیہ قادریہ بدایوشی میں پڑھایا، اور فراغت کے بعد پہلا سال تھا، اور میں پھپھوں شریف اس میں حاضر ہوا، چونکہ یہ میرا مرکز عقیدت ہے، یہاں کی ساری نعمتیں برکتیں والد کے پاس بھی تھیں، یہیں کی خیرات اس خادم کے پاس بھی ہے۔ تو میرے آقا نعمت مرشد کریم مقتدائے وقت یکتائے روزگار امام المتوکلین سید الکاملین سیدی سرکار حضور اکبر المشائق علیہ رحمۃ و رضوان اس گنہگار کفش بردار پر بے پناہ کرم فرماتے تھے، جن نوازشوں کو اور عنایتوں کو میں کما حقوق بیان بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے حضرت کی عنایتوں پر ناز ہے، وہ عنایتیں یہاں سے لے کے آخر تک انشاءاللہ کام آئیں گی۔ تو حضرت میری فراغت میں الہ آباد
جانے کے ارادے میں تھے. فرمایا تھا انشاءاللہ میں تمہاری دستار میں شرکت کروں گا. اتفاق ایسا ہوا کہ علامہ نظامی صاحب، علامہ مفتاح نظامی، جو ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مناظر تھے، وہ آستان عالیہ سمدیہ بھاپو مشیر سے بڑی عقیدت رکھتے تھے. میں نے ان کو، اور مجھے بھی بہت چاہتے تھے. میں نے حضرت سے بتایا کہ سرکار صاحب سجادہ بھاپو مشیر سے تشریف لا رہے ہیں، تو کہنے لگے سبحان اللہ، حضور اکبر میاں کے قدم آ جائیں گے، یہ ہمارے دارالعلوم کی سعادت ہوگی. تو جب انہوں نے سالانہ جلسے کا اشتہار چھاپا تو سب سے اوپر بہت بڑے بڑے لفظوں میں جلی انداز میں حضرت کا نام چھاپ دیا. اور میرے حضرت گوشہ نشین، خلوت نشین، شہرت سے حضرت کو نفرت. وہ تو اللہ نے عجیب خوبیوں سے نوازا تھا حضرت کو. حضرت کی جو اشتہار پر نظر پڑی کہ اب نہیں جاؤں گا، کہ میں تمہاری وجہ سے جا رہا تھا اور اب نہیں جاؤں گا، اب تمہاری دستار میں ہی بھپوشی میں ہی آستانے پہ کر دوں گا. تو پہلا عرصہ تھا، فراغت کے بعد حاضر ہوا تو حضرت نے وہ جبہ شریف جو کم سے کم 10-15 سال سے حضرت خود زیب تن فرما رہے تھے، جب منہ مبارک سے بھی زیارت کرواتے تھے اس کو پہن کے کھڑے ہوتے تھے. تو حضرت نے اس جبہ شریف پریس کروائی اور میرے لیے بازار سے ایک امامہ منگوایا اور دستار بندی کی حضرت نے اہتمام فرمایا. 18 تاریخ تھی، عشاء کے بعد پہلے جلسہ ہوا کرتا تھا، ہر اس میں تشریف لائے. اور جب تشریف لانے لگے جلسے میں تو انہوں نے مخدوم الکریم حضور انور میاں صاحب برادامت اللہ علی کو طلب فرمایا اور فرمایا ایک سفید چادر لے کے سرکار حافظ بخاری قبل عالم رضی اللہ تعالیٰ کی مداشی پر ڈال دو اور جب میں کہوں تب لے آنا. تو حضرت نے الحمدللہ مجھے اپنا قیمتی بابرکت جبہ شریف اپنے نورانی ہاتھوں سے دستے ولایت سے پہنایا. میرے ہاتھ سر پر اپنے مبارک ہاتھوں سے ہر دستار باندھی اور پھر وہ چادر شریف مدار سے اٹھوا کر اس امامے کے اوپر سر پر باندھی اور فرمایا کہ ان کے والد گرامی میرے حضرت کے خلیفہ تھے اور ان کو اجرائے سلسلہ کی اجازت میں دے رہا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ حضرت کی میرے پاس جو نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. حضرت نے اس طرح مجھے نوازا، میں جن نوازشوں کے قابل نہ تھا، ہے نا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا فرق کرم، یہ تو بزرگوں نے کہا ہی ہے کہ میں نے جو مانگا مجھے اپنی عنایت سے دیا، تیرے قربان میرے نعت اٹھانے والے. لیکن حضرت ایسے سے کہ بین مانگے عطا فرماتے تھے، نہیں سبحان اللہ رب العالمین. تو یہ حضرت کی، اور الحمدللہ رب العالمین میرے والد کریم اللہ رحمت و رضوان بھی مجھے بے پناہ چاہتے تھے، محبت فرماتے تھے. حضرت کی بھی اجازت اس خادم کو حاصل ہے. سبحان اللہ. حضور اپنے پیر و مرشد کی کچھ خصوصیات، میں ان کی خصوصیات بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں، سمجھ گیا. الحمدللہ رب العالمین وہ اپنے وقت کے بے مثل شیخ تھے، جی حضور بے شک، یکتائے روزگار تھے. شہرت، نام، نمود، ریا، دکھاوا، ان چیزوں سے حضرت کوئی تعلق نہیں. اخلاص، للہیت، قناعت، شریعت پر قیام، طریقت کا اہتمام، شریعت کا ایسا اہتمام کہ قدم قدم پر لمحہ لمحہ رسول اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے. سبحان اللہ. اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کپڑا پہننے میں، اتارنے میں، جوتا چپل اتارنے اور پہننے میں، گفتگو کرنے میں، کھانے پینے میں، الحمدللہ ہر اعتبار سے اللہ کے نبی کے دین پاک کا خیال کرتے تھے کہ ہماری گفتگو اللہ کے نبی کے دین سے ہٹ کر ہونے نہ پائے. اور ان کی مجلس کی اس دور کے اندر بہت بڑی خصوصیت تھی، ان کی مجلس غیبت کا شکار نہیں ہوتی تھی. غیبت جیسی برائیوں سے ان کی محفل پاک الحمدللہ دور رہتی تھی. کسی بے جا اختلاف، انتشار، مخالفت سے کوئی کام نہیں، بس اللہ اس کے رسول کے دین پاک سے تعلق اور ہر قدم شریعت کا اہتمام و احترام. حضور مختلف اداروں میں آپ کی کیا کیا خدمات رہی ہیں، کب کب کہاں آپ نے تعلیم دی ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا میں نے فراغت کے بعد 2 سال مدرسہ عالیہ قادریہ بدایوں شیب میں پڑھایا. اس کے بعد پھر شیخ صاحب بلا اور ساتھ میں یہ خادم بلہور آ گئے، 3 سال یہاں پڑھایا. بلہور میں 3 سال؟ ہاں. پھر اس کے بعد میں استاد گرامی حضرت علامہ مفتی شفیق احمد قبلہ شریفی دامت اللہ العالی جو جامعہ کے دارالعلوم بن نواز کے پرنسپل تھے اور میرے استاد گرامی بھی ہیں، انہوں نے ایک ادارہ قائم فرمایا ہے دارالعلوم افضل المدارس. حضرت کا خط آیا اور اس خادم کو یاد کیا الحمدللہ رب العالمین. تو میں نے شیخ صاحب دادا معذ اللہ سے مشورہ کر کے میں نے
حضرت کو ایک جواب خادمانہ انداز میں لکھا کہ حضرت یہ خادم چندہ وغیرہ کرنا نہیں جانتا ہے، جی جی اور عموم مدارس میں مدرسین چندہ کرتے ہیں، یہ خدمت سے اس خادم کو محفوظ رکھا جائے. تو حضرت نے جواب لکھا کہ آپ صرف فتویٰ لکھنا اور تدریس یہ 2 ذمہ داری رہیں گی، آپ آ جائیے. تو الحمدللہ میں پہنچ گیا. 4 سال بحسن و خوبی الحمدللہ وہاں پڑھایا. وہ دورے تک کی تعلیم تھی، اور مفتی صاحب برادر مدد والی مجھے بڑی شفقت و محبت کی نظر سے دیکھتے تھے. تو 4 سال میں نے وہاں پڑھایا. پھر میرے شیخ کریم آقا نعمت مقتدائے وقت سرکار المشاق رحمۃ و رضوان نے 2 لوگ بھیج کر مجھے طلب فرمایا، اور ایک گرامی نامہ شیخ صاحب کے نام لکھا میرے بارے میں کہ اب آپ ان کو جامعہ احمدیہ بھون شریف پہنچا دیں. سبحان اللہ. بلکہ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ آپ ان کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ جامعہ احمدیہ آئیں پڑھایا کر. حضرت نے مجھے طلب فرمایا. نہیں میرے شیخ صاحب قبلہ نے کہا دیکھیے اگر اور کسی کا مسئلہ ہوتا تو میں آپ کو اپنے پاس سے نہیں جانے دیتا، لیکن یہ اب حضرت کا مسئلہ ہے تو ان کی تو نافرمانی ہونی ہی نہیں چاہیے. تو الحمدللہ حضرت نے مجھے اپنی بارگاہ ولایت میں بلا لیا، اور جب سے تقریباً 20-21 سال ہو رہے ہیں اسی جامعہ احمدیہ میں تدریس اور افتاء کی خدمات انجام دے رہا ہوں. سبحان اللہ. حضور زندگی کے کچھ یادگار لمحات آپ کے جو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ کیا بتائیں میرے بھائی، گناہ گار انسان ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10-11 بار الحمدللہ حرمین شریفین کی زیارت سے نوازا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن میرے لیے وہ لمحات بہت ہی قیمتی ہیں، جی جن لمحات میں میں اپنے شیخ کریم آقا نعمت مرشد کریم حضور المشائخ والمشائخ علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ میں سرکار کے مواجہ شیم میں رسول اللہ کی نظر کرم کے سامنے ان کے دربار پر انوار میں حاضر تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میں حضرت کو ویل چیئر پر بیٹھائے ہوئے تھا، سرکار کی جعلی شیپ کے قریب سامنے حضرت کی ویل چیئر میں نے کھڑی کی، اور پیچھے میں کھڑا ہوا تھا، اور میں عرض یا رسول اللہ انہی کے صدقے میں حاضری قبول فرما لیے. تقریباً 20 منٹ تک حضرت کی ویل چیئر وہیں کھڑی رہی، اور سرکار کا ایسا کرم کسی متوع نے یہ نہیں کہا کہ آگے بڑھ جائیے، ورنہ وہ کھڑے ہی نہیں ہونے دیتی کسی کو. اور جب اس کے بعد وہاں سے نکلے باہر میدان میں بیٹھے، حضرت نے وہاں پر چائے نوش فرمائی، پھر لے کر چلے. تو میں نے عرض کہ حضور کرم فرما دیں حاضری قبول ہو جائے. فرمایا انشاءاللہ سبھی مقبول ہے. انشاءاللہ. تو وہ لمحات میری زندگی کے بہت قیمتی لمحات ہیں جو حضرت کے ساتھ گنبد خضرا شریف کے زیارت میں تھے، اور الحمدللہ یہ وہی لمحات بڑی قیمتی ہیں جو سرکار اگر مشائخ کے ساتھ مینا شریف، مزدلفہ شریف اور عرفات شریف میں اللہ تعالیٰ نے بسر فرمائے. جی وہ لمحہ بہت قیمتی ہے جس وقت میں حضرت کو ویل چیئر پر بٹھا کر اور کعبہ شریف کا طواف کروا رہا تھا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ قبول فرما لے اور اسے میرے لیے آخرت کا ذریعہ بنائے. جی حضور اپنے احباب و متعلقین اور ہمارے چینل کے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس چینل کے؟ میرے بھائی وقت کے حالات بڑے نازک ہیں. جی حضور. میں تمام اپنے احباب و متعلقین کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنے اندر اخلاقی قوتیں پیدا کریں، جی حضور. اپنی بولی میں مٹھاس پیدا کریں، ہمارا اخلاق اعلیٰ ہو، ہماری زبان میٹھی ہو، جھوٹ، غیبت، چغلی، ہر وہ کام جو اللہ اس کی رسول کی مرضی شریف کے خلاف، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. نمازوں کی پابندی کریں، جماعت کا اہتمام کریں، اور اسلام و سنت کا تحفظ کریں. سلسلے کے نام پر یا خانقاہوں کے نام پر ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، نہ ہمیں کرنا چاہیے، نہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے اس کی اجازت ہو سکتی ہے، اور نہ ہمارے اکابر و مشائخ نے کبھی ایسا کیا ہے، اور نہ ہی کبھی ان کو یہ پسند رہا ہے، نہ وہ اسی کبھی اجازت دے سکتے ہیں. لہذا ہمیشہ آپس میں اخلاق و محبت سے رہیں. ہر ایمانی بھائی کو، ہر صحیح العقیدہ مومن کو اپنا بھائی جانیں، ہر گناہ کے کام سے اپنی حفاظت کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے اسلام و سنت کو سامنے رکھیں. اپنے ملک میں وہ کام کریں، وہ باتیں کریں جیسے ہمارے ملک میں
امن و امان، شانتی اور پیار کا ماحول پیدا ہو. ہر اس کام اور گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے کوئی اختلاف اور جھگڑے کا ماحول پیدا ہو. اسلام شانتی کی مذہب ہے، وہ کسی دوسرے مذہب والوں کے ساتھ بھی ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا جس سے امن و امان ختم ہو، ہماری شانتی ختم ہو اور فساد کا ماحول پیدا ہو. کوئی کچھ کرے وہ ذمہ دار ہے، لیکن ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک میں امن و امان کا پیغام دیں، شانتی کا پیغام دیں، لڑائی جھگڑا فساد کی باتوں سے بچیں، اس طرح کے بیان سے بچیں، اور ہم وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس کے رسول راضی ہوں، ہمارا خالق و مالک راضی ہو، مالک وحدہ لا شریک راضی ہو. جی حضرت، آپ نے ایک تحریک قائم کی ہے، تحریک دعوت انسانیت کے نام سے جو کی، تو اس تحریک کے کیا کیا اغراض مقاصد ہیں اور تحریک موجودہ وقت میں کیا کیا کام انجام دے رہی ہے؟ الحمدللہ آپ اس کے نام سے بھی اس کے اغراض و مقاصد سمجھ رہے ہوں گے. جی اس کا نام ہے دعوت انسانیت. جی حضور. ہم انسانیت کا پیغام دینا چاہتے ہیں، جی حضور. اور انسان ماشاءاللہ. اس وقت صحیح انسان نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ کی پیروی نہ کرے، بے شک. ہے نا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنی تحریک کے ذریعے اللہ جہاں تک ہمیں توفیق دے، ہم امن و امان، شانتی کا پیغام پہنچائیں، لوگوں کے درمیان اخلاق و محبت کا پیغام پہنچائیں، اپنے ملک کو وکاس و ترقی کی طرف لے جانے والی کام کریں، اپنے ملک سے لڑائی جھگڑے فساد دنگوں کی جو خیالات رکھتے ہیں ان کی خیالات کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کریں، اور اسلام کا پیار بھرا محبت بھرا پیغام آگے بڑھانے کی کوشش کریں. میں چاہتا ہوں اس کے ذریعے کالجز قائم ہوں اور انگلش میڈیم اسکول بھی قائم ہوں، مدارس دینیہ کا قیام بھی ہو، اور ہماری جو بچیاں جوان بچیاں گندے گناہ اور پاپ کے کاموں میں مبتلا ہیں ان کو بھی ایسی تعلیم اور شکشا دی جائے کہ وہ شرم، حیا، دین، ایمان کو سمجھیں اور پاپ اور گناہ کے کاموں سے اپنے کو بچائیں. ہمارے گھروں میں دینداری کا، انسانیت کا اور اخلاق و محبت کا ماحول پیدا ہو. ہماری جو سماج ہے، ہمارا جو ماحول ہے وہ اخلاق و محبت کے سانچے میں ڈھل جائے، شانتی کے سانچے میں ڈھل جائے اور ہر اختلاف سے بچا جائے. اور جوا، شراب، سٹا، بے حیائیاں، یہ جو گندے کام ہیں لوگوں کو پیار و محبت سے سمجھا کر ان تمام پاپ اور گناہوں کے کاموں سے لوگوں کو بچایا جائے، اور اللہ اس کے رسول کی محبت کا ان کو شربت پلایا جائے، اور ہر گناہ کے کام سے اس امت کو بچانے کی کوشش کی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت موجودہ وقت میں آپ کی تحریک کیا کیا خدمات انجام دے رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ہماری تحریک بچیوں کو تعلیم پر پوری توجہ دے رہی ہے، اور کام انشاءاللہ جلدی شروع کیا جائے گا کہ ہماری بچیاں گناہوں سے بچیں. اور جو آج کل کہیں کوئی سی شادی کر رہا، کہیں کچھ ہو رہا ہے، سن کر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کی عزت و آبرو کو خاک میں ملا رہی ہیں. تو ان کو ایک اچھی تعلیم دی جائے، ان کو بتایا جائے تمہاری ذمہ داری، تم کو مرنا بھی ہے، مر کے بعد اٹھنا بھی ہے، مالک کو جواب بھی دینا ہے، تم کیا کر رہی ہو. تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک پلاننگ کی ہے کہ اچھی تعلیموں کے لیے ایک اسکول کھولے جائیں اور بچیوں کو اچھی تعلیم دی جائے اور پاک کی زندگی گزارنے سے بچایا جائے. ہماری جماعت میں، ہماری تحریک میں ہم نے کچھ علماء رکھے ہیں وہ گلی گلی چل کر اللہ کے نبی کے دین کا پیغام نشر کر رہے ہیں، لوگوں کو اخلاق کی، محبت کی، انسانیت کی تعلیم دے رہے ہیں، اور گناہوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سر ادھر ادھر نہ جھکے، جس مالک نے پیدا کیا ہے اس کی بارگاہ میں صحیح طور پر جھکایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی جائے، اور اپنے ملک میں امن و امان، شانتی اور پیار و محبت کا ماحول پیدا کیا جائے. اس کام کی طرف الحمدللہ ہماری تحریک قدم بڑھ چکے ہیں. جی حضور، آپ ایک اچھے انسان ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے ایک اچھے والد، اپنے مریدوں کے لیے ایک عظیم شیخ، درسگاہ میں ایک اچھے مدرس، اور کتابت کے میدان میں اچھے مقرر. الحمدللہ. تو یہ ساری خصوصیات، کون سی وہ چیزیں ہیں حضور جس نے آپ کو ان ساری خصوصیات سے نوازا؟ دیکھیے میرے بھائی، میرے اندر نہ کوئی کمال ہے نہ خوبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک گناہ گار بندہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک گناہ گار امتی ہوں. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے 3 بہت بڑی اہم شخصیتیں عطا فرمائیں جن کی نظر کرم مجھ پر خاطب ہو رہی. سب سے پہلے میرے والد کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور انہوں نے ساری زندگی اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کیا. سبحان اللہ. مال دولت، رہنے کے لیے مکان بھی نہیں بنایا. اللہ اکبر. اتنا بڑا عالم ہوتے رہنے کے لیے مکان بھی ایک کچی چھوٹی دوسرے کے مکان میں سے گزر کے ٹٹیاں لگا کے اور کچی دیواروں کے دوسروں کے مکان میں پوری زندگی گزارتی. اللہ.
لیکن حضرت مجھے بہت زیادہ چاہتے تھے، جی حضور، بہت چاہتے تھے، جی حضور، اور آپ یقین کریں کہ وہ اپنے پیر و مرشد کے لباس کا اتنا احترام کرتے تھے کہ آج کا دور میں کوئی مرید اپنے پیر کا اتنا ادب نہیں کر پائے گا. جی حضور، اللہ، تو ان کے پیر و مرشد سرکار خواجہ آقا نعمت محبوب رب ذوالمنن میرے آقا میرے سرکار خواجہ سید مصباح الحسن معروف و خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آقا نعمت تھے، پیر و مرشد تھے. سبحان اللہ، تو حضرت کا ایک کرتا شریف الحمدللہ جی، گھر پر موجود ہے، جو اللہ کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. بے شک، سبحان اللہ، تو حضرت جب فاتحہ کرتے تھے تو سامنے ایک چوکی بچھاتے تھے، اس پر چادر رکھی جاتی تھی، پھر حضرت کا وہ ملبوس مبارک رکھا جاتا تھا. پھر جب فاتحہ ہوتی تھی تو حضرت اس لباس شریف کے سامنے ہاتھ باندھے ادب سے کھڑے رہتے تھے. سبحان اللہ، اس انداز میں وہ حضرت کی فاتحہ کرتے تھے. اور شب قدر میں جب رات گزارتے تھے تو سامنے لباس شریف چوکی پر رکھوا کے اس کے پیچھے جانماز بچھا لیتے تھے. اس انداز میں اللہ کی عبادت کرتے رات گزارتے تھے سبحان اللہ، کہ اس ملبوس پاک کی برکتوں سے ہماری عبادت قبول ہو جائے گی. انشاءاللہ، سبحان تو اللہ، میں حضرت کے ساتھ تھا اور فاتحہ ہو رہی تھی. جی حضور، جب فاتحہ ہو گئی تو حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سرکار کا بندہ نواز کا ملبوس مبارک ہاتھ میں لے کر دعائیں بھی فرماتے تھے. تو ملبوس مبارک تھا اور حضرت ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے اور میں پیچھے کھڑا ہوا تھا کہ یا اللہ میرا بڑھاپا ہے، مال دولت دکان کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ تو انفاس کو عالم بعمل بنا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمین. تو حضرت کی یہ نظر کرم کی برکتیں جی حضور، اور میرے استاد کریم حضور مفتی رحمۃ اللہ صاحب قبلہ شیخ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علی جی، اللہ کے ایک نیک بندے، زبردست عالم دین جی حضور، اور صوفی مزاج شخصیت، بزرگوں کے اسلاف کا نمونہ جی حضور، اور پابند شریعت شخصیت ہیں. ان کی مجھ پر خاص توجہ رہی سبحان اللہ، میری تعلیم و تربیت جی پر. حضور. اور سن 85 میں حضور والد الکریم علیہ رحمۃ و رضوان دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ، اور آستانہ شریف سے چونکہ میرا آبائی تعلق ہے، جی حضور، جب سے سر آستانہ ہے جب سے الحمدللہ میرا آبائی غلامانہ تعلق ہے سبحان اللہ، الحمدللہ. اس پر کا کہ بے دام غلام ہوں. سبحان اللہ، تو سرکار ابو المشائخ نے اس وقت سے مجھ پر خصوصی توجہ فرمائی. جی حضور، یہ نہیں پڑھنے کے بعد جی، میں پڑھتا تھا، حضرت اپنے صاحبزادگان کو پیسے پہنچاتے تھے تو حضرت خرچ کے لیے مجھے بھی پیسے پہنچاتے سبحان تھے. اللہ، سبحان اللہ، اور جب چھٹی میں آتا تھا تو خاص شفقت سے فرماتے تھے. چھٹی میں جب بھی آتا تھا ڈیرا پور تو حضرت کی بارگاہ شریف میں حاضری دے کر ہی الہ آباد لوٹتا تھا. تو پھر حضرت کی بہت خصوصی توجہ رہی. جی، بہت حضرت مجھے چاہتے تھے. کبھی کبھی حضرت کی شفقتیں یاد آتی ہیں تو آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں. جی حضور، حضرت اللہ کے محبوب بندے تھے، اللہ کے ولی کامل تھے. ایسے شیخ کریم تھے کہ اگر مشائخ ان کی نظر قدم پر چلیں تو واقعی مشائخ ہو جائیں. سبحان اللہ، ایسے عالم تھے ان کی نقش قدم پر چلیں تو واقعی وہ نائب رسول ہو جائیں. سبحان اللہ، اور اللہ نے بے شمار اوصاف اور خوبیوں سے حضرت کو نوازا تھا. تو الحمدللہ رب العالمین پھر حضرت نے مجھ پر خاص بھی پناہ عنایتیں فرمائیں اور حضرت کی خصوصی توجہ کا جو کوئی بھی میرے پاس ہے خاص دخل ہے، سبحان اللہ، بہت بڑا دخل ہے. اور حق یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بات ہے. بے شک، سبحان اللہ، ان آقاؤں کی جو نظر کرم ملی یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے. جی، اور میں تو کسی لائق نہیں ہوں، لیکن جو کچھ ہے یہ رب کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، آستان شریف کا اور تمام مشائخ کرام کی فیض و برکات ہیں. اپنے رب کی نعمتوں پر اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. بقیہ ذاتی اعتبار میں اندر کوئی کمال نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا فضل، اس کا کرم اور اس کے محبوب بندوں کا صدقہ، میرے مشائخ کا صدقہ ہے. حضور اس چینل بزم نعت و ادب FGNA اور ہماری جو تنظیم ہے فیضان غریب نواز ایسوسی ایشن، اس کے لیے کچھ تاثرات اور دعائیہ کلمات. بہرحال میں آپ کی جو کام ہیں موبائل والا پہ دیکھنے پہ آ جاتے ہیں جی حضور، کہ غربا کی آپ مدد کر رہے ہیں، مریضوں کے آپ کام آ رہے ہیں، یہ اچھے کام ہیں. اور دوسروں کی مدد کرنا، ان کو فائدہ پہنچانا، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. اللہ کے رسول کو یہ بہت پسند ہے. جی، تو میری گزارش ہے کہ آپ دین کا، ملت کا، قوم کا جو بھی کام کر سکیں
اپنے چینل کے ذریعے اور اپنی ذات کے ذریعے آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ اور جتنا کام کریں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری پیاری رضا کے لیے کریں، انشاءاللہ اخلاص الہیت کے ساتھ کریں، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں، ہر قدم پر اللہ کے نبی کے دین پاک کا احترام اور اہتمام کریں، اور یہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے چینل کا غلط استعمال نہ کریں، جی حضور، کسی کی جھوٹی خبریں نہ دیں، اور کوئی ایسا بیان کسی کا آپ نشر نہ ہونے دیں جس سے کسی کی عزت و آبرو پر حملہ ہو رہا ہو، جی جی انشاءاللہ، ہے نا، کسی کے عیبوں کو، برائیوں کو، کمیوں کو آپ اجاگر کبھی نہ کریں، اللہ عیبوں کو چھپاتا ہے اور عیب چھپانے والوں کو پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی حدیث میں سرکار نے فرمایا من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، جو کسی مومن کے عیب کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ سبحان اللہ، تو آپ چینل میں کسی کی برائیاں بیان نہ کریں، کوئی ایسا بیان اور کوئی ایسا واقعہ نشر نہ کریں جس سے کسی کی بے عزتی ہو، کسی کی ذلت ہو، کسی کے عیب اجاگر ہوں، اس کا خاص خیال رکھیں، اور ایسے مناظر جن کا دیکھنا ناجائز ہے، جی مثلا جوان لڑکیاں ہیں، جی عورتیں ہیں بے پردہ، گندے ننگے پہنے لباس پہنے ٹہل رہی ہیں، آپ ان کی فوٹو وغیرہ چھاپنے سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ میرے بھائی دنیا ہی نہیں ہے، ہماری قبر بھی ہے، موت بھی ہے، آخرت بھی ہے، ہم اپنے اس چینل کے ذریعے بھی کوئی کام ایسا نہ کریں جو ہماری آخرت اور قبر کے لیے نقصان دہ ہو، بے شک حضور، اس کا خاص خیال رکھیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا خیال کرتا ہے اللہ اس پر خاص کرم فرماتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی بھی غلط بیان، غلط کام اپنے چینل میں آپ شائع نہ کریں تاکہ بلا وجہ بیٹھے بٹھائے آپ گناہ کا شکار نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ ایسا کر سکیں کہ آپ کے کوئی ایسی بات نشر کریں، ایسا پیغام نشر کریں، واقعہ نشر کریں جس سے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کچھ فائدہ حاصل ہو، تو سبحان اللہ اس سے آپ کو بھی یہاں سے لے کے وہاں تک فائدہ پہنچے گا۔ اللہ کرم فرمائے اور نیک راہ پر ہمیں آپ کو چلائے، ہر برے اقدام سے اللہ ہماری آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضور، آپ کی قومی ملی دینی سنی خدمات کے اعتراف میں ہم اپنی تنظیم کی طرف سے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے کر ایک اعزاز دینا چاہیں گے، حضور قبول فرمائیے۔ فرمائے اور اس محبت کے اخلاص میں اللہ تعالیٰ بہت بہت بنائے۔ تو یہ تھے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انفاس الحسن چشتی صاحب قبلہ، جن کو آپ نے سماعت فرمایا، جنہوں نے اپنی زندگی کے تجربات اور اپنی زندگی کے مشغلے اور تمامی جو معلومات ان سے ریلیٹڈ تھی وہ انہوں نے ہمارے چینل کے مادھیم سے آپ سے شیئر کی۔ الحمدللہ اللہ اس کے رسول کا بہت بڑا کرم فیضان ہے کہ یہ چینل جو کہ بزم نعت و ادب FGNA کے نام سے لانچ کیا گیا، اس کا پہلا انٹرویو آج ہم نے آپ کو شیئر کیا ہے اپنے چینل کے مادھیم سے، اور اب ہم لوگ آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک شخصیتوں سے، ہندوستانی نہیں بلکہ دنیا کی نامور شخصیتیں جنہوں نے اپنی زندگی میں عام لوگوں سے ہٹ کے کچھ خدمات انجام دی ہیں سماج کے لیے، قوم کے لیے، دین کے لیے، ان سب سے آپ کو ملاقات کروائیں گے۔ ہماری آپ سے بہت ہی مؤدبانہ مخلصانہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل بزم نعت و ادب کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے مشورے کمنٹ باکس میں ہم کو ضرور ڈالیں۔ الحمدللہ یہ چینل جو کہ بزم نعت و ادب FGNA کے نام سے ہے، اس میں اگر یہ چینل مونیٹائز ہوتا ہے تو ہم اس کی آدھی جو شیئرنگ ہوگی وہ انشاءاللہ قوم و ملت، دین و سنیت اور انسانیت کی خدمت میں فیضان غریب نواز ایسوسی ایشن کے جانب سے ذریعے سے کریں گے، اور آدھے میں انشاءاللہ ہم اسٹوڈیو کا اور ایڈیٹنگ کا اور دوسرے اخراجات اس کے مکمل کر کے آپ کو بہتر سے بہتر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں ایاز احمد چشتی، سنستھاپک مہاسچیو فیضان غریب نواز ایسوسی ایشن، کیمرہ مین محمد آصف فارسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔